औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का इस्तक़बाल करता हूँ प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की तफ़सीर के बयान की जा रही है। इसके साथ साथ ये मुसलसल प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। आज ये 10वीं नशिस्त है जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आगा का इस्तक़बाल करने से पहले आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इस तफसीर को शेयर करें। बच्चों को साथ बिठाकर ये प्रोग्राम दिखाएं और ताकि इससे बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आगे का इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से एक बार फिर आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में, जो कि 10वीं नशिस्त है और 9वीं आयत के ऊपर आप तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम चाहेंगे कि आप आयत बयान कर दें ताकि मोमिनीन जो है इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। फ़ैज़ा गिरामी सूरह इंसान यानी सूरह दहर की आयतों की तफ़सीर आपके सामने पेश की जा रही है। आज आपके सामने आयत नंबर 9 है जो बयान करनी है, और आयत नंबर 8 में जो बातें बयान की गई थी पिछले दर्स में, उसमें से कुछ बातें तशरीहन के तौर पर है आपसे अर्ज़ करना है। पहले आयत आपके सामने तिलावत कर दें आज की कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। यानी ये अबरार यानी नेकूकार अफराद जो यानी जिनका तज़किरा हो रहा है, बंदगाने खुदा जिनका तज़किरा हो रहा है, तो ये अबरार जो है वो अहले बैत अतहार के सिलसिले में बयान किया गया है कि ये आय करीमा जो है उन्हीं से मुताल्लिक़ है। इसलिए आय जो आपके सामने बयान की गई थी वो ये कि यानी वयुतइमून तअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी ये नेकूकार अफराद जो है ये बंदगान खुदा ऐसे हैं जो अला हुब्बिही अपनी अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो मिस्कीन और असीर यतीम और असीर को खाना खिलाते हैं। अब यहाँ पे जो है बातें कुछ हुई थी पिछले दर्स में, अब चंद बातें आप सामने और अर्ज करनी है कि यहाँ अला हुब्बिही कहा है। अगर यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि ये मिस्कीन और यतीम और असीर को खाना खिलाते हैं, क्या यहीं तक के महदूद कर दिया है या उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं? हाँ, वही ये भी बात है। वही बातें जो है इंशाअल्लाह भी आप दरमियान मिलाना है कि ये तो यानी शान नुज़ूल इस बुनियाद पर है कि ये 3 दिन रोज़ा रखा था। अच्छा। और 3 दिन लगातार जो है रोटियाँ पकाई गई जी। और तीनों दिन जो है कभी मिस्कीन आ गया उसे दे दिया, सब रोटियाँ दे दी गई। दूसरे दिन फिर इसी तरीके से, तीसरे दिन फिर इसी तरीके से रोटियाँ दे दी गई तीनों को। मिस्कीन आए, यतीम और असीर तीनों दे दिया गया। अब यहाँ पे जो है सवाल पैदा होता है अला हुब्बिही से मुराद क्या है? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अला हुब्बिही में 2 बातें जो है बयान की गई हैं, मुफस्सिरीन ने बयान किया है। एक तो ये है कि अला हुब्बिही मतलब होता है कि अल्लाह की मोहब्बत में, ये ज़मीर जो हो की ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ पलट रही है, यानी परवरदिगार की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में ये काम करते हैं। और दूसरा कहते कि जो इसका तर्जुमा किया गया है, उसको तफसीर की गई है, वो ये कि अला हुब्बिही से मुराद ये है कि जबकि ये खाना उनके लिए ज़रूरी था, दिन भर रोज़ा रखा था, अब जो है वो रोटियां पकी थी इसलिए ताकि उससे इफ्तार की जाए, और उससे खाना यानी दिन भर जो रोज़ा रखा था इफ्तार करेंगे उससे। तो अब उसकी ज़रूरत थी, उनको हाजत थी। जाहिर बात है कि रोज़ा रखा है तो उनको ज़रूरत है। तो अगरचे इनकी यानी मोहब्बत है उस ताम से, लेकिन फिर भी अपने जज्बात पे काबू करते हुए उन्होंने मिस्कीन और यतीम और असीर को खाना खिलाया। तो आप दोनों लिहाज से फजीलतें हमारे सामने आती हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन हम उसे जो है दे देते हैं किसी को। ये है ईसार कुर्बानी। मेन मसला ईसार कुर्बानी इसी कहते हैं कि हमें इस खाने की ज़रूरत है लेकिन मैं जो है भूखा रह जाऊं और इस खाने को मैं किसी को दे दूं, ये है ईसार कुर्बानी। इसीलिए जो है यानी नबी ने फरमाया कि अफराद जो हैं 4 तरह होते हैं।
دنیا میں افراد 4 طرح کے ہوتے ہیں، 4 کیٹیگری ان کی، ایک کریم ہے اور ایک سخی ہے اور ایک لعیم ہے، ایک بخیل ہے۔ تو نبی نے کہا کہ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، تو اہل بیت اطہار کریم ہے، جو کہتے خود نہیں کھا رہے لیکن دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ اس کا سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور لعیم اسے کہتے ہیں کہ جو ہے خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا، پست آدمی ہے، خود کھا رہا ہے لیکن دوسروں کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ اور بخیل اسے کہتے ہیں جو خود بھی نہیں کھاتا اور دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیں 4 طرح کے افراد پائے جائیں گے۔ تو اب اس میں جو ہے اہل بیت اطہار جو ہے سخی بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ یعنی کریم کا مطلب یہ ہوا کہ خود نہیں کھا رہے لیکن کھلا رہے ہیں۔ بہرحال جلدی صاحب کے سامنے تو اب یہاں پر جو ہے مسکین سے مراد کیا ہے، مسکین کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں مسکین کے لیے جو ہے بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ افراد ہوتے ہیں جو فقر کی بنیاد پر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ بہت سارے افراد جو ہے ملیں گے جو ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو دے دیا۔ اچھا، اسیر کون ہے؟ اسیر کے لیے جو ہے جو اقوال بیان کیے گئے ہیں کہ اسیر کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر صدر اسلام میں جو ہے قید خانہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بھائی صدر اسلام میں قید خانہ کوئی تھا نہیں، زندان تھا ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا تھا؟ قیدی مسلمان کی حراست میں رہتے تھے، مسلمان کے رہتے تھے۔ مثلا نبی نے جو ہے جتنے قیدی آئے ان کو تقسیم کر دیتے تھے کہ بھائی یہ تمہارے پاس رہیں گے، تم ان کو جو ہے کھانا کھلانا، ان کو دے دیا، کہا کہ تم کھلانا، اس طریقے سے بانٹ دیتے تھے کہ ان کی تربیت بھی کرو اور ان کو کھانا بھی کھلاؤ۔ یہ اس طریقے سے تقسیم ہو جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو تربیت میں جو ہے رعا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب جو ہے ان کے گھروں میں رہتے تھے، لہٰذا یعنی اس کا دروازے پر آ کر سوال کرنا کوئی ناممکن شے نہیں ہے۔ سوال کوئی کرے کہ اسیر بندے خدا اسیر، تو کہتے ہیں کہ زندان میں رہتا ہے، قید خانے میں رہتا ہے، کیسے آ گیا وہاں پہ مانگنے کے لیے؟ تو بھائی گھروں میں جو ہے اللہ یعنی اللہ کے رسول جو ہے تقسیم کر دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کسی کے پاس نہیں تھا، وہ جو ہے کہ کھانا جو ہے نہیں کھا پایا، تو وہ چلا گیا دروازے پر جا کے وہاں سے جو ہے اس نے کہا کہ بھائی میں اسیر ہوں، مجھے کھانا دے دو، تو کھانا دے دیا۔ اسی طرح جو ہے کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہیں ہے۔ تو بھائی یتیم بہت سارے ملیں گے جو نادار ہوں نہ ہو اور یتیم ہے، انہوں نے کھانا طلب کیا۔ تو یہ چند باتیں یہاں پر بیانی، لیکن غور طلب بات ہے کہ یہ جو دوسری آیت ہے جو آج کی آیت ہے، اس کو دونوں کو ملا کر جو ہے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اہل بیت، یعنی یہاں نطعمون سے مراد جو ہے ہم، یعنی ہم سے مراد یہاں پر اہل بیت، یعنی اللہ جو ہے ان کی زبانی بیان کر رہا ہے، ان کی مرضی کو پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن اللہ ان کے نیتوں سے واقف ہے، تو نیتوں سے واقف ہے تو اللہ ان کی زبانی بیان کر رہا ہے کہ اہل بیت جیسے یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، نیت ان کی ہے کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو نہ تم سے ہم جزا کے طلبگار ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں۔ یعنی اہل بیت کی زبانی جو ہے اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مسکین کو کھلانے کے لیے یعنی اللہ کی طرف سے 2 نمائندے آئے، انہوں نے جو ہے جو بھی کام کیا ہے اللہ کی مرضی اور اللہ کی ذات کے لیے، لوجہ اللہ، وجہ اللہ مراد ہے ذات پروردگار، وجہ مانا ہوتا ہے چہرہ، لیکن اللہ کا چہرہ تو ہی نہ ہے، اللہ کا جسم ہے ہی نہیں، چہرہ کہاں ہوگا؟ تو اب یعنی ذات پروردگار، یعنی جو کام ہم کرتے ہیں، تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ ذات پروردگار کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم تم سے نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو یہ اہل بیت اطہار وہ ہوتے تھے کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ ایسے یعنی چھپا کے جو ہے کام کرتے تھے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیے ان کا چوتھے امام کا دور ہے، تو چوتھے امام جو ہے رات کے سناٹے میں روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے گئے۔ اب کہاں گئے؟ سب کو، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کچھ ہے، سب سو رہے ہیں، جا کے دے دیتے تھے، روٹیاں دے آتے تھے۔ یہ اہل بیت کی تمام ائمہ طاہرین کا یہی کردار رہا۔ تو چوتھے امام جو ہے ایک دن گئے روٹی دینے کے لیے، جیسے روٹی رکھنے لگے اس کے سرہانے، وہ اٹھ گیا۔ جب اٹھ گیا تو اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں جو ہر شب جو ہے روٹیاں مجھے لا کر دے دیتے ہیں اور ہم بھوکے نہیں رہتے، لیکن علی بن الحسین ہمارا خیال نہیں کرتے۔ اچھا ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، یا آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتا میں خود ہی تو ہوں، یہ تو کہتے نا،
اگر مثال طور پر جو ہے میں جاؤں کہیں پر اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں کہ آپ جو ہے کھانا دے دیتے ہیں، آپ ہماری مدد کرتے تھے، لیکن ممتاز جعفر ہمارا خیال نہیں کرتے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے میں خود ہی تو ہوں. لیکن علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا. یعنی اتنا چھپا کے جو ہے کام کرتے تھے اللہ کے لیے کہ انہوں نے روٹیاں دیں، اور وہ افراد جو ہے ان سے کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے شخص جس کو روٹی دے رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں کہ آپ ہمیں روٹی دے کے چلے آتے ہیں، لیکن علی بن حسین ہمارا خیال نہیں کرتے. یعنی امام پر جو ہے بات کر رہا ہے. تو امام خود جو ہے وہاں موجود ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خود ہوں، چپ چاپ روٹیاں دی اور چلے آئے. تو یہ ہے کہتے ہیں اللہ کے لیے کام کرنا، کہ صرف اللہ جانے اور کوئی نہ جانے. اور اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو دور ہے، تو اس کے بعد جو ہے امام کی شہادت ہو گئی جب، یعنی 21 رمضان المبارک کو، تو اس کے بعد جو ہے امام حسن علیہ السلام جو ہیں، یعنی امام کو دفن کر کے جب پلٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو امام حسن علیہ السلام جو ہے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نابینا ہے اور بوڑھا ہے، ضعیف ہے. تو وہ جو ہے گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے. تو یہ پہنچے، بات کیا ہے، کہا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں پریشان ہوں. تو 3 دن پہلے تک جو ہے ایک شخص آتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں روٹیاں کھلاتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے تھے. تو کہا پوچھا نہیں ہے آپ نے کہ کون ہے؟ کہا میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں، ذرا بتا دیجئے ہم کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مسکین جالس مسکینن، مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے نام نہیں بتایا تھا، صرف یہ جملہ کہا تھا کہ مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تب آپ غور کریں کہ مولا کائنات جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لیکن نام نہیں بتاتے اپنا. تو امام حسن السلام نے کہا کہ وہ ہمارے بابا تھے، ان کی شہادت واقع ہو چکی ہے، اب تم پریشان نہ ہو، اب میں جو ہے تمہیں ادھر کی پریشان نہ ہو، تمہاری مدد کروں گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی وہ شخص بھی نہیں جان رہا ہے کہ کون ہمارا کھانا کھلا کے چلا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں اس طرح سے جو ہے انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے. اور دوسری طرف ایک میسج بھی دینا کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر پتہ نہ چلے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز جو ہے نیکی کر ہی نہیں پاؤ گے مگر یہ کہ جو ہے جس کو تم پسند کرتے ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرو، اسے راہ خدا میں خرچ کرو. آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ ہے، نبی نے کیا کیا، ایک نیا لباس لا کے دیا ان کو، نیا بالکل لباس. اب جب نیا لباس پہن کے وہ جا رہی ہے، رخصتی ہو رہی ہے، تو ایک عورت آتی ہے شہزادے سے کہتی ہے کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، آپ مجھے لباس دے دیجئے. پہلے ان کے پاس جو ہے پرانا لباس تھا وہی دے دیتی، لیکن نہیں. کہا کہ علی مولا کے گھر پہنچو، ابو الحسن گھر پہنچو، وہاں پہ میں پہنچ رہی ہوں، تمہیں لباس مل جائے گا. وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچی وہ تو یہ شہزادی پہنچی، انہوں نے کیا کیا کہ پرانا لباس زیب تن کیا اور نیا لباس جو تھا وہ دے دیا اس مستحق عورت کو، نیا دے دیا. اس کے بعد دوسرے دن نبی پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی جو ہے میں نے وہ نیا لباس جو دیا تھا وہ کہاں ہے، یہ تو پرانا لباس تم پہنے ہو. نبی جانتے ہیں لیکن صرف ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے، کیا زندگی کیسے ہونی چاہیے. تو اس کے بعد شہزادے نے کہا کہ وہ میں نے ایک مستحق عورت کو دے دیا. ایک عورت آئی تھی، اس نے اس وقت لباس نہیں تھا، ہم نے دے دیا. تو کہا کہ کیا تمہیں یہ لباس پسند نہیں تھا جو دے دیا؟ تو کہا پسند تھا تبھی دے دیا. اب آپ غور کیجیے، سبحان اللہ. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو. یہ ہمارے اہل بیت اطہار کا طریقہ عمل رہا کہ وہ جو ہے خود جو ہے اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے، دوسروں خیال کرتے تھے. یعنی اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جنگ میں جو ہے ایک دشمن کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ آتا ہے مولا کے پاس، جبکہ مولا کا دشمن ہے، آتا ہے کہ یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ مجھے دے دیا تلوار. اب آپ بتائیے ہم لوگ ہوتے کیا کہتے ہیں، بھیا اس کو تلوار دے، ابھی مجھے مار دے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، دشمن ہے تلوار مانگ رہا ہے. مولا نے اسے تلوار دے دی اپنی. اب تلوار دے دی، وہ تلوار لے کے چلا. جب تو کچھ دور پہنچا اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں تو دشمن تھا، علی نے مجھے تلوار دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً پلٹا، پلٹ کے آگے قدموں پہ گرا، کہا یا علی
میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، تو میں اس کا ایمان لے آیا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ یعنی بتانے مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات کا دشمن ہے، وہ تلوار مانگ رہا ہے تو بھی وہ دے رہے ہیں، جنگ کا ماحول ہے پھر بھی تلوار دے رہے ہیں۔ یعنی اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے، دوسروں کی پرواہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور اسی لیے جو ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ جو ہے یعنی جو اسیر کی بات ہو رہی تھی وہ بہرحال جگہ میں نے بتایا کہ زندان تو تھا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی ہو سکتا ہے مشرکین ہو سکتا ہے کفار ہو جو اسیر ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے غلام ہو جو اسیر ہوئے تھے، ہو سکتا ہے زندان میں ہوں، ان کو جو ہے یعنی بھیج دیا گیا ہو جو لے آؤ کھانا، تو مطلب کچھ کسی بھی طریقے سے ہو۔ لیکن بہرحال جو ہے یوں کہا جائے کہ روٹیاں کس نے پکائیں، پہلے یہ سوال ہے، آپ بتائیں کس نے پکائی ہوگی روٹیاں؟ جی کس نے پکائی؟ شہزادی نے پکائی بھائی، روٹیاں شہزادی نے پکائی نا جی۔ تو شہزادی فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اب ان کے بارے میں سوچئے جو یہ کہتے ہیں کہ جو نظر ہم جو ہے شہزادی کی نظر دے رہے ہیں، مرد کوئی نہ کھائے عورتیں کھائیں۔ اب یہاں پہ جواب ملا نہیں ملا؟ یہاں پر ایک میسج بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ افراد جو اس نظریے کی فکر رکھتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جب مسکین و یتیم و اسیر کو دی جا سکتی ہے تو کیا شہزادی کے نام سے جو نظر کی گئی ہے تو کیا جو ہے مرد نہیں کھا سکتے؟ اور مخصوصاً جو ہے کسی کو نہیں کہا، اتفاق سے جو ہے میں ایک جگہ گیا، کہتے ہیں نظر میں بلایا گیا تھا مجھے 20 جماعت ثانیہ کو، تو میں نے نظر دی، اس کے بعد بھی جو ہے انہوں نے کہا مولانا یہ والی نہیں، یہ آپ کھائیے۔ تو میں نے کہا کہ بہرحال بات جو ہے کوئی بھی چیز سنے گا تو کہے گا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو یہی کھائیں گے کیونکہ میری ماں کی نظر ہے، میری ماں کی نظر ہم کھائیں گے۔ تو ان کو برا بھی لگا ایک طریقے سے کہ مولانا جو ہے، لیکن ہم بول تو پائے نہیں، نظر ہم ہی دیا تھا، لیکن میں نے اس کو کھایا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ذہن میں جو ہے یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو یہاں سے جواب مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا بتائیے؟ یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں جو ہے یہ کہیں کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف اشارات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں مسکین و یتیم و اسیر کو دی جا سکتی ہے اور انہوں نے دی ہے تو پھر جو ہے ہم یا آپ ان کے غلام ہیں، ان کے جگہ ایک ظاہر بات ہے کہ وہ یعنی ماننے والے ہیں، تو کیا ان کی نظر ہم نہیں کھا سکتے؟ یقیناً کھا سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ 2-3 باتیں ہو گئیں، اور ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک بہرحال ٹائم جو ہے نکل رہا ہے، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اگر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک حدیث بیان کر دو خالی، پھر باقی باتیں رہ گئی ہیں وہ اگلے میں بیان کریں۔ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کام تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ من اطعم 3 نفر من المسلمین اطعمہ اللہ من 3 جنان فی ملکوت السماوات۔ یعنی کہہ رہے ہیں نبی کہ جو مسلمانوں میں سے کسی 3 آدمی کو کھانا کھلا دے، اہل اسلام کے کسی 3 آدمی کو کھانا کھلا دے اگر کوئی، تو اللہ اس کو کھلائے گا 3 جنتوں سے، یعنی جنت میں سے اسے جو ہے کھانا کھلائے گا۔ تو اب آپ بتائیے یہاں پہ اگر کھلائے گا تو وہاں بھی اللہ جو ہے کھانا کھلائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جلدی صاحب کے سامنے یہاں پر جو ہے ایک حدیث اور آپ کے سامنے کہ من اطعم مومنا، جو کسی مومن کو کھانا کھلائے، حتی یشبعہ، یہاں تک کہ وہ جو ہے پیٹ بھر جائے، یعنی کسی مومن کو کھانا کھلائے پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر کے، لم یدرع احد من خلق اللہ، مخلوقات پروردگار میں کوئی بھی نہیں جان پائے گا کہ ما لہ من الاجر فی الاخرہ، کیا آخرت میں اس کا اجر کیا ہے۔ کسی ایک مومن کو اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے رہا ہے کوئی تو اس کا اجر کیا ہے، مخلوقات پروردگار میں سے کوئی نہیں جان پائے گا کتنا اجر ہے اس کا، کتنا ثواب اس کا ہے۔ اور نہ ہی جو ہے لا ملک المقرب، اور نہ ہی جو ہے وہ فرشتہ جان پائے گا جو اللہ کی سے قریب ہے، وہ بھی نہیں جان پائے گا آخر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ولا نبی مرسل، اور نہ ہی نبی جان پائیں گے کہ آخر جو ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ نبی بھی نہیں جان پائیں گے کہ آخر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔
الا اللہ رب العالمین، مگر کون جانے گا؟ جی وہ پروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے گا کہ کتنا اس کو ثواب دینا ہے، کتنا اجر دینا ہے۔ ایک مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ یقیناً اگر کوئی بندہ اس نیت سے یہ کام کرتا ہے، انجام دیتا ہے کہ ہم کسی کو بھر پیٹ کھانا کھلا دیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کر دیں، تو اللہ روز قیامت اس کو ایسی جزا دے گا کہ اس نے سوچا نہیں ہوگا، یقیناً اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ آقا بہت بہت شکریہ، ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں سے آگے ہم بات کریں گے آپ سے۔ اور آج جیسا کہ 10ویں نشست تھی اور 9ویں آیت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام جو ہے یہاں پر ہمیں روکنا پڑے گا، انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم آپ سے گفتگو آگے کریں گے، اسی کے آگے کے جو نقاط رہ گئے ہیں وہ آپ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، السلام علیکم۔ تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو بات کر رہے ہیں ہم سے پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آج یہ 10ویں نشست تھی اور 9ویں آیت مکمل ہوئی ہے، انشاءاللہ کل جو اس میں باتیں رہ گئی ہیں ہم پھر لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ دیکھتے رہیں حسینی چینل، اپنے میزبان زین رضی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔